अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। आज मैं डिस्कस करूंगी स्टूडेंट्स आपके साथ जो है इस्लामियात इस्लामिक स्टडीज़ 201 का लेसन नंबर 6। तो जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 6 ओपन कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। जी, तो हमने लेसन नंबर 6 अपना ओपन कर लिया है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन भी आप तक आता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह कोर्स, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए किस सब्जेक्ट के जो है कोर्स के जो है लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, तो इंशाल्लाह मैं वो भी कर दूँगी। ठीक है, अब जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6 है मोरालिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेशन गोई की अखलाकियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो है डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी। अब अखलाकियात की तारीफ़ क्या है? अब खसूसियात या शाइस्तगी का एक ही ये क्वालिटीज़ है। ठीक है, अखलाकियात जो हैं उसके जो है एथिक्स मीनिंग है। ठीक है, जैसा कि इमाम गज़ाली के अखलाकियात के माना है, अखलाकियात इंसानी फितरत की इस अदाद शुमार की हैसियत का एक नाम है जिसके लिए एक शख्स ने बहुत आसानी से कोई अमल किया। इस्लाम में अखलाकियात का मुकाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों में से जो अकायद के बाद सबसे बड़ा दबाव डाला है और इस बात को बरकरार ठीक है रखा है, अखलाक और दिमाग की उम्दा बात है। ठीक है, कि इंसानियत की फलाह व निजात इन पर इन्हिसार करती है। इनमें से एक खसूसियात की कोशिश है करदार बुरे और गैर महज़ब सलूक से परहेज़ और शैतानी आदत और तरीक़ों से दूर रहना। ठीक, कुरान मजीद में जहाँ मुक़द्दस नबी की बारे में बताया गया है, बयान है, उस पर यह भी ज़ोर दिया गया है कि सफाई पेशमर्दों के लिए और इनको पाक कर दे कि इनके मिशन का एक ख़ास हिस्सा है। अब आयत आती है कि रब्बाना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम। अब ये अखलाकी सलाहियत है। अब बेहतरी का मकसद तकदीस के मकसद और जो है सबसे ज़्यादा तो उसको अहमियत दी गई है, जैसा कि फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अखलाकी खूबियों की तालीम देने के लिए भेजा है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के अहम मकासद जो से ये ज़ाहिर होता है कि अखलाकी इस्लाह और सरबुलंदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकासद में शामिल थी और इसकी शानदार कोशिश का एक बुनियादी हिस्सा तश्कील दिया गया। ये कुदरती तौर पर दूसरी सूरत में नहीं हो सकता था क्योंकि अखलाकी इक़दार खेलती हैं इंसान की ज़िंदगी को ढालने में एक अहम हिस्सा है। अच्छे अखलाक का हामिल शख्स ना सिर्फ खुद ही एक खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा बल्कि इसका वजूद दूसरों के लिए भी राहत का बायस होगा। दूसरी तरफ अगर इसका माशरती तर्ज़ अमल और अखलाकी रवैया ख़राब है तो इसकी ज़िंदगी हकीकी खुशी से खाली होगी और वह अपने लवाहिकीन और अपने आसपास के सभी लोगों की ज़िंदगी को भी दुखी बना देगा। इसलिए यही बताया गया है कि अपने अपनी अखलाकियात को अच्छा करें और इसी का जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दर्स दिया है, वही पैगाम दिया है। अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। यहाँ से देखें, अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मुतलक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप में से बेहतरीन वो हैं जो बेहतरीन सलूक के मालिक हैं। अब ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप में से बेहतर वो हैं कि जो दूसरों के लिए बेहतर हैं। अब इसकी कमेंट्री क्या है, इसकी तफसीर क्या है? अकीदा और आदाब के माबीन एक मुतयन ताल्लुक़ है जिसका कामिल यकीन है। इसके पास यकीनन बहुत अच्छे आदाब हैं। अदाब का मालिक है वो कामिल मोमिन है। यह समझना ज़रूरी है कि अकीदे के बगैर मैन जो है इसी बुनियाद पर जो बहुत ही कोई भी उसका जो है ताल्लुक़ नहीं, इसमें यही बताया गया है कि आप में से वही बेहतर है जिसका सलूक अच्छा है, जिसका लोगों के साथ अखलाक अच्छे हैं, अच्छे तरीके से पेश आता है, बिहेव अच्छा है लोगों के साथ। अब जो है मोरालिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اب یہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر مسلمان، ہر بچہ جانتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کتنے بلند تھے، کتنے پاکیزہ تھے، کہ جو ہے نان مسلمس بھی جو ہے دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، جو ہے متاثر ہو جاتے تھے، امپریس ہوتے تھے۔ اب جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، دا پرفیکٹ ہیومن نیچر، کامل انسانی فطرت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم شخص جو ہیں، ممتاز تمام خصوصیات، عادات اور آداب سے کسی زور اور مہذب، چونکہ ان تمام خوبیوں کے حاصل کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے جس میں رسول کی طرف سے موجود رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ان تمام عظیم خصوصیات اور امتیاز اور خصوصیات کی وضاحت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اب آگے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، فللہ الحمد رب العالمین، کہ تمام نیکیوں کا مالک ہے، تمام جو رب ہے جہان والوں کا، پالنے والا، کیونکہ تمام نیکیوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اسے اور اس کے اہل خانہ کو اس کی خوبصورتی، عظمت اور کمال کو کی پیمائش کرے اور اس کے عظیم مقام عطا فرمائے۔ اب خصوصی تفریق، اسپیشل جو ہے، اب کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ ایمان نبوی، اللہ کی رحمت اس پر ہے۔ اللہ اس کی تہذیب میں لکھا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ تمام جمع ہوئے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، ٹھیک ہے، تمام جو اچھے اخلاق ان کی ذات میں جمع فرمائے، اور کردار اور عادات کے فضائل اللہ پاک نے بہت ان کے بلند فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قدیم اور بعد کے لوگوں کے سارے علم سے نوازا تھا، یہاں تک کہ سوچا تھا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن یہ پڑھنے سے وہ قاصر ہیں اور اس کا کوئی انسانی استاد نہیں ہے، پھر بھی اسے ایسے علم سے نوازا گیا تھا جیسے اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ پاک سب سے بلند ہے، کسی اور کو عطا نہیں کیا تھا، اور انہیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئی، لیکن اس نے آخرت کو دنیاوی دولت پر ترجیح دی۔ اب جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اور حکمت کا سب سے بڑا مالک تھے، وہ سب سے زیادہ معزز، انصاف پسند، انسان دوست اور بردبار، نیک اور پاک، فائدہ مند، صابر اور صبر آزما انسان تھے، اس پر سلامت رہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی سے متعلق بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور سے زیادہ خوبصورت، بہادر اور فراخ مزاج تھے، کیونکہ وہ تمام انسانوں میں نیک آدمی تھے، اور وہ تھے سب سے زیادہ مزاج یقینی طور پر کسی کو ان امتیازات کا مالک ہونا کہ اعمال اور اعمال بہترین کاموں کا نمونہ ہوں گے، وہ جلد از جلد چہرہ کا مالک ہوگا۔ اب جو ہے طویل تکلیف اور معافی، لانگ سفرنگ اینڈ فارگیونیس، اب صبر، طویل مصائب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں۔ نبوت، ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ذاتی یا مالی معاملے کا بدلہ نہیں لیا، انہوں نے صرف جو ہے ایک ایسے شخص وہ ہیں کہ جس نے کسی بھی چیز کو حلال قرار دیا تھا، اللہ نے سب کیا آتا ہے کہ جس چیز کو بھی حلال قرار دیا تھا اللہ سب سے اعلیٰ نے حرام قرار دیا تھا، لیکن اس کا بدلہ بھی صرف خود اللہ ہی کی رضا کے لیے تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف احد کی جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، جب کافروں نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں سخت غم و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صرف خود کو تکلیف اور معافی کا دعویٰ کیا، ان پر 10 خانے ان کے غلط فہمی اور جہالت کے سبب بھی عذر کیا اور کہا کہ اے اللہ میری قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہ انہیں معاف فرما، اللہم اغفر لہم، کہ اللہ پاک انہیں معاف فرما، کیپنگ ہز ورڈ، اس کا کلام رکھتے ہوئے۔
اب جو ہے بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور وہ ہر ہاتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، جو جوٹا ان کے صحاب میں سے 2 پیغمبر اکرم کے پاس آیا۔ حذیفہ بن رحمہ اللہ نے یمن اور ابو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم ابھی مکہ سے آ رہے ہیں، کافروں نے ہمیں راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہم کو اس شرط پر رہا کیا تھا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اب نہیں لڑیں گے۔ ہم نے جبر کے تحت اتفاق کیا، لیکن ہم کافروں سے ضرور مقابلہ کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، اپنا کلام رکھیں اور لڑائی کا میدان چھوڑ دو۔ ہم مسلمان ہر حال میں اپنا کلام رکھیں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خریدا تھا۔ جب آپ کی رقم کم ہوئی تو میں نے اس سے موقع پر انتظار کرنے کی درخواست کی اور کچھ دیر میں واپس آنے کا وعدہ کیا، لیکن بات کسی نہ کسی طرح میرے ذہن سے نکل گئی اور میں نے جگہ کو واپس جب 3 دن کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آپ بھی یہاں انتظار کر رہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، تم نے مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس واقعے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ایک وعدے کی تکمیل میں ان کی وفاداری کی ایک عمدہ مثال ملتی ہے کہ کتنا ادھر کھڑے رہے اور ویٹ کرتے رہے کہ ایک وعدہ کیا تھا، وعدے کی بنیاد پر، اور اپنی جو زبان کے کتنے پکے تھے۔ اب جو ہے سبق نمبر 6 کی جو آیات ہے، ورسز آف لیسن نمبر 6، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ شدۃ علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ایمان لے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ سخت ہیں کفار پر۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ بے شک آپ کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھ لیں، اب ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ لیسن نمبر 6 کی احادیث کیا ہیں؟ آپ میں سے بہترین سلوک میں آپ سے سب سے بہترین ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دا بیسٹ آف یو ان دا، اب دیکھیں نیکسٹ دیکھیں، جو مومنین بہترین کاملِ ایمان لاتے ہیں وہی ہیں جو بہترین سلوک کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث کی بڑی کتابیں، اور جو ہے مجھے کامل اچھے کردار میں بھیجا گیا تھا، تم پر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اخلاق بلند ہے۔ آتا ہے کہ اخلاق اتنا بلند تھا، اتنا اچھا تھا، عظیم تھا کہ کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی کوئی ڈر نہیں رکھتے تھے کہ یہ نبی ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ غلبہ اسلام کا ہونے کے بعد بھی انہیں پتا تھا کہ یہ بہت نرم دل اور اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن کبھی دین کی بات آ جاتی تو پھر کبھی پیچھے نہ رہتے۔ تو ان کے اخلاق کی وجہ سے ہی جو ہے اسلام کی جو خوشبو، اسلام جو ہے اتنی دور دور تک پھیلا۔ اور یہاں پہ جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھے سے اپنے لیسن لیں، ہینڈ آؤٹس ریڈ کریں، اگر ہینڈ آؤٹس نہیں بھی ریڈ کر رہے ہیں آپ تو جسٹ آپ اپنے لیکچر لے لیں 1-2 بار، ٹھیک ہے، اچھے سے سن لیں تو جو ہے آپ کے اچھے سے پریپریشن ہو جائے گی لیسن کی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اسٹوڈنٹس اللہ حافظ۔